बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उन्हें ये ज़िद के चमन पे मुसल्लत रहेगी ख़िज़ां, हमें ये जनूं के बहार ला के छोड़ेंगे। नाज़रीन, इस गेम ऑफ चेस में इमरान खान ने एक और बड़ा पत्ता खेल दिया है। खेल बिल्कुल ही तब्दील हो गया है, हालात बिल्कुल ही बदल गए हैं और जो कांपें टांग रही थीं अब वो पसीने से शराबूर भी हो चुकी हैं। नाज़रीन, वो हो गया है जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था और मैं इसको अल्लाह की तरफ से गैबी मदद कहूँगा। एक ऐसा गिरोह इमरान खान के साथ खड़ा हो गया है जिसके आगे यहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा होता। मैं आपको इससे पहले कि बताऊं कि नवाज शरीफ क्या धमकियां दे रहा है, किस तरह हल्क और नवाज शरीफ मैच फिक्स कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बताता हूँ। मैं आपको कुछ सीन दिखाना चाहता हूँ। नाज़रीन, ये वकला कन्वेंशन में इमरान खान का इस्तकबाल हुआ और मैं आपको एक बात वसूख से कह सकता हूँ कि ये जो कार्ड खेल दिया है इमरान खान ने और वकला को अपनी तहरीक में शामिल कर लिया है, बाकायदा दावत दे दी है, अब गल वाकई वध गई है। ये वो मोमेंट है जो इतवार की रात को लोग बाहर निकल आए थे अपने लीडर के लिए, जब उसकी हुकूमत पे शब खून मार के, उसको रस्सियों से बांध के, उसको जकड़ के, उसको हथियारों से गैर मुसल्ला करके भेड़ियों के सामने डाल दिया गया था। तो उससे अगली रात जिस तरह आवाम चीख उठी थी, बिलबिला उठी थी, चिल्ला उठी थी और अपने लीडर को उन्होंने कहा था कि आप हमें कहते रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है, आज हम आपसे कह रहे हैं आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। एक और जुमला भी कहा था आवाम ने और आवाम उस जुमले पर कायम होकर खड़ी हो गई है कि आपने कहा था कि कोई रह तो नहीं गया इस मुल्क में जो मेरे खिलाफ ना हो। तो हम आपको बताते हैं कि कोई एक भी नहीं है जो आपके साथ ना हो इस मुल्क में। और आपने देख लिया कि उसके बाद जिस तरह के जलसे हो रहे हैं, जैसा अवामी रिएक्शन बना है और जिस तरह की तबाही ये लेकर आए हैं, ये सिलेक्टेड प्लस जिस तरह का बदतरीन मार्शल लॉ इस मुल्क पे लगा है और उन्होंने जो कारकर्दगी दिखाई है इस मार्शल लॉ में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी पुराने मार्शल लॉ में इतनी बदतरीन कारकर्दगी नहीं हुई जितनी इस बार है। ये सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करें, जो तादाद नज़र आई इस कन्वेंशन में, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इससे क्या सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ेगा इस मूवमेंट में, मैं आपको जल्दी से बता दूं, फिर आपको बताता हूं कि हल्क और नवाज शरीफ क्या गेम खेल रहे हैं, किस तरह उन्होंने फैसला कर लिया है मैच फिक्स करने का। लेकिन ये जो तादाद आपको नज़र आ रही है, ये एक कन्वेंशन है नाजरीन एक बार का। नून लीग के जो आज कल जलसे हो रहे हैं उनसे ज़्यादा लोग एक कन्वेंशन में आ गए हैं इमरान खान के, और वो खाली वकला हैं, स्ट्रिक्टली वकला हैं यहाँ पे। ये क्या मोमेंट है, मेरे और आप जैसे लोगों को पुलिस जेलों में डालेगी, ये समझें ज़रा। मेरे आप जैसे लोगों को पुलिस जेलों में डालेगी, लॉन्ग मार्च के दौरान सियासी लीडरशिप को भी जेलों में डालेगी। वकला वो रेड लाइन है जो ये क्रॉस नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं कि इवन हल्क ने भी फैसला कर लिया कि पकड़ना है सबको, मार धाड़ करनी है, और जो नवाज शरीफ से मामला तय हो रहे हैं मैच फिक्सिंग के, मार धाड़ करनी है, जेलों में डालना है। कुछ दिन के लिए टर्मोइल होगा, फिर हम कंट्रोल कर लेंगे, रेंजर्स आ सकते हैं, फौज आ सकती है, सब कंट्रोल कर लिया जाएगा। ये भी खन्नास कुछ लोगों के दिमाग में अभी तक है। वकला वो रेड लाइन है जो ये क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने ना कभी की है ना इनसे होती है। ना ये वकला को जेलों में डालेंगे, ना इनके खिलाफ कोई जज फैसला देगा, देता ही नहीं है। याद रखें, ये वो लोग हैं जिनके बारे में हम मुसलसल आवाज़ उठाते रहे हैं कि वकला इस मुल्क में काबिल एहतसाब नहीं है, ये हम कहते रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा देव है, एक ऐसा जिन है कि अगर इसको राइट डायरेक्शन में मोल्ड करके इस्तेमाल कर लिया जाए, इस्तेमाल में ये नहीं कह रहा कि सियासी मकासद के लिए, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग जीतने के लिए, अगर इस देव को, इस जिन को चिराग से रगड़ के निकाल के या बोतल खोल के उससे बाहर निकाल के इसको और सामने खड़ा कर दिया जाए, तो यकीन माने कि इस तहरीक के खिलाफ जो ये एक्शन लेने की बात कर रहे हैं ये बेबस हो जाएंगे, ये लेट जाएंगे। ये इतनी सिग्निफिकेंट मोमेंट है। और मज़े की बात है कि ये वकला का इतना कंट्रोल और इतना होल्ड है इस सिस्टम पे, ये भी एक अपनी तर्ज में एक इस्टेब्लिशमेंट है कि अगर ये सही साइड पे आ जाएं, जैसे हम हल्क के साथ खड़े थे जब तक वो सही साइड पे था,
جب تک ہمیں لگتا تھا کہ وہ چوروں کے خلاف ہے، ہمیں لگتا تھا، وہ بعد میں بتاؤں گا کہ کیسے ہمیں دھوکہ دیا گیا، لیکن جب تک ہمیں لگتا تھا کہ اس سسٹم میں کیونکہ روٹ ہے، اس سسٹم میں کیونکہ ہر چیز کمپرومائز ہے، تو ان کا کھڑا ہونا بنتا ہے حق کے ساتھ. ورنہ میں ہمیشہ ہر ادارے کے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنے کے حق میں. اور آپ کو یاد ہوگا میں مسلسل ایسی باتیں کرتا رہا ہوں کہ اس ملک میں سویلین بالادستی قائم ہوگی، اور انشاءاللہ اگر ہوئی تو وہ عمران خان ہی لے کر آئے گا سویلین بالادستی. لیکن اور یہ ضرورت بھی ہے پاکستان کی، لیکن جب ایک روٹن سسٹم ہوتا ہے، کمپرومائز سسٹم ہوتا ہے، تو وہاں اگر آپ رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہونے کے لیے کچھ کرتے ہیں تو آپ کو سپورٹ ملتی ہے. یہاں انہوں نے کیا کیا، حلق صاحب نے رونگ سائڈ چوز کر لی. اور اب اگر یہ وکلا کھڑے ہو جاتے ہیں عمران خان کے ساتھ، جو آج کا جنون بتا رہا ہے کہ یہ کھڑے ہو گئے ہیں عمران خان کے ساتھ، تو یہ تحریک مینی فولڈز بڑھ گئی ہیں. 1 اور 1 11 ہو گیا ہے. عام عوام اور وکلا یہ سب اکٹھے ہو جائیں ہیں تو یہ بھی عام عوام ہی، لیکن یہ ایک طاقتور ترین طبقہ ہے پاکستان کا، اور ان کا آگے آنا بڑا ضروری ہے. اور جب یہ کچھ آئیں گے، کچھ ہزار جب جوائن کریں گے، تو ان کو دیکھا دیکھی اور بہت سارے لوگ کریں گے. اور جو ویسٹڈ انٹرسٹ رکھنے والے آج کل ٹاپ کے لوگ ہیں، جو گروپس بنے ہوئے ہیں، جو 1 2 گروپ ہیں مین، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں سپریم کورٹ بار کے، اور یہ سارے جو لوگ ہیں گند گھسا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے ان کا ہولڈ ٹاپ لیول کے لوگوں پر تو ہے، لیکن نیچے یہاں بھی تبدیلی ہے. جس طرح حلق کو پرابلم ہوا ہے نا اپنے نیچے کے لوگوں سے، ریٹائرڈ لوگوں سے، ان پہ پابندیاں تو لگا دی ہیں، وہ بول نہیں سکتے، ڈسپلن کے پابند ہیں. یہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہے، یہاں لوگ بولیں گے، آزاد رائے دیں گے. اور ججز کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا اس تحریک کو کنٹرول کرنا، کیونکہ پہلے حلق نے کیا کیا، بے شرمی یہ کی کہ ججز کو استعمال کیا. ججز کو استعمال کر کے عمران خان کو اتارا گیا. اگر ججز کا استعمال نہ کیا جاتا، یہ جو فیصلہ آیا ہے کل، یہ پہلے آ جاتا مہینہ 1.5 پہلے، تو عمران خان کی حکومت بھی بدستور ہوتی، بزدار کی بھی حکومت ہوتی. دودھ اور شہد کی نہریں نہیں تھیں، لیکن ڈالر 200 پہ بھی نہ جاتا جو اب ہو گیا ہے. انٹر بینک میں 198 کراس کر گیا ہے، اور اوپن مارکیٹ میں 201 اور 203 کے درمیان بکتا رہا ہے آج. یہ وہ ریکارڈ ہے، وہ کالک ہے جو حلق اور اس کے جو نوکر ہیں جن کو یہ لے کے آئے ہیں، ان سب کے چہروں پہ یہ مل دی گئی ہے. یہ جو کالک ہے یہ اترے گی نہیں. یہ جو ظلم کیا گیا ہے ملک کے ساتھ، یہ امریکہ سے جتنے مرضی ڈالر لے ہیں بھیگ کے، جو ان کو رجیم چینج کے بدلے ملیں گے، قوم یہ بھولے گی نہیں. سب یاد رکھا جائے گا. جو غداری اس ملک کے ساتھ ہوئی ہے یہ یاد رکھی جائے گی. اور اسی سے میں آپ کو اگلی چیز بتاتا ہوں. عمران خان کی سپیچ بھی ہونی ہے گجرانوالہ میں، اس پہ بعد میں بات کریں گے. نواز شریف کے کیسز ختم کرو، یہ پیغامات دیے جا رہے ہیں حلق کو، کہ سیدھا سیدھا کھلی بےغیرتی ہو رہی ہے. حالانکہ کیسز عدالتوں نے ختم کرنے ہیں. جو ووٹ کی عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے، اب وہ سیدھا سیدھا حلق سے کہہ رہے ہیں ہمارے کیسز ختم کر دو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے اپنے صحافی کہہ رہے ہیں، اور رپورٹ ہو چکا ہے. میں نام لینا بھی ضروری نہیں سمجھتا. دھمکی کیا دی جا رہی ہے؟ دھمکی یہ دی جا رہی ہے کہ میچ فکس کر کے نواز شریف کے کیس ختم کرو، عمران خان کو آؤٹ کرو، ہمیں 1.5 سال حکومت کرنے دو، اور اگلا اقتدار بھی ہمیں دو اس چون چون کے مربے کو. حلق نے جو سودا کیا ہے وہ کیا ہے کہ بلاول 2028 میں وزیر اعظم بنے گا. یہ سودا کر کے آئے ہیں جناب محترم. ابھی کا سودا یہی چون چون کے مربے کا ہے. 2023 کے الیکشن میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو اب بھی ڈیلیور کرو. بے شک عوام دوسری طرف کھڑی ہے، آپ نے ہمیں یہ ڈیلیور کرنا ہے. اگر نہیں کرو گے، اب یہاں پوائنٹ سمجھ لیں، ہم پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے جائیں گے. اگر ہمیں وہ نہ دیا گیا جو ہم مانگ رہے ہیں، ہم پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے جائیں گے. یہ دھمکیاں باقاعدہ دی جا رہی ہیں. کوئلوں کی دلالی جو کرتے ہیں ان کا یہی انجام ہوتا ہے، اور ان کا یہی انجام ہو رہا ہے. حلق صاحب کا جو آئے تھے، بڑا ایک سیویئر کمپلیکس ہوتا ہے لوگوں کو، کہ عمران خان کیوں اس قوم کو ٹھیک کر رہا ہے، عمران خان کیوں ترقی یافتہ ملک بنا رہا ہے، عمران خان کیوں لارجر دین لائف بن گیا ہے، عمران خان کیوں ہسٹری بکس میں ہمیشہ کے لیے لکھا جائے گا. ایک ہوتا ہے سیویئر کمپلیکس. وہ ہو گیا تھا حلق صاحب کو کہ میں ہی سیویئر ہوں، میں ہی سب کچھ جانتا ہوں، میں نے ہی معیشت ٹھیک کی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. جو میں ہوتی ہے یہ انسان کو بڑا ذلیل کرواتی ہے. اور اس ٹائم جو بلیک میلنگ ہو رہی ہے، ایک طرف سے دباؤ ہے جینون، عمران خان نے صحیح گیس پہ پاؤں رکھا ہوا ہے، دوسری طرف بلیک میلنگ جاری ہے، تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جانا ہے ملک کو. اور جو پروجیکٹ مجھے آج کہنے دیں جنرل اشفاق پرویز کیانی نے لانچ کیا تھا پاکستان کو تباہ کر کے،
نیوکلیئر اثاثے امریکہ کے حوالے کرنے کا یہ پروجیکٹ تھا 2008 میں زرداری کو اور 2013 میں نواز شریف کو لانے کا. مجھے یہ کہنے دیں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی ایک دلیل سن لیں. پاکستان سینسٹیو ہے نیوکلیئر اثاثوں کے معاملے میں. نیوکلیئر اثاثے کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ اٹھا کے کسی کو جیب میں ڈال کے دے دیے جائیں گے. قوم دو تین چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرے گی. ایک یہ کہ ہم انڈیا کو لکھ کے دے دیں کہ کشمیر آپ رکھ لیں، ہم اپنا رکھ لیتے ہیں اور ختم، آج کے بعد ہماری اس پہ کوئی لڑائی نہیں ہے. نمبر دو، ہم اسرائیل کو اوپنلی تسلیم کر لیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے. اور نمبر تین، ہمارے ایٹمی اثاثوں کا جو سودا کرے گا قوم برداشت نہیں کرے گی. یہ میں آپ کو ملکی لیول پہ بتا رہا ہوں. باقی دینی لیول پہ ظاہر ہے ختم نبوت پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو بھی ملکی لیول کے مسئلے پر، یہ تین چیزیں ہیں خاص جس پہ قوم کمپرومائز نہیں کرتی. کب کرے گی؟ جب ڈالر 250 کا ہوگا، جب مہنگائی اتنی ہوگی کہ آپ یا بچوں کا پیٹ پالیں گے یا خودکشی کریں گے. پھر عوام کی ایک بڑی تعداد باہر نکلے گی، وہ مانگے گی کہ ہمیں کھانے کے لیے دو، تو تب کہا جائے گا کہ کھانے کے لیے تب ملے گا اگر ہم ایٹمی ہتھیار دے دیں امریکہ کو، تو وہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دے گا. یہ ہے اصل پلان جو اب میں سمجھ پایا ہوں. پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنے کا پلان ہے، پروگرام ہے، اور اس کو عوام نے روکنا ہے. یہ سب راؤنڈ اینڈ راؤنڈ گھما کے امریکہ آپ کو اسی طرف لے کر آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم سمجھ لیں کہ جنرل کیانی کو سمجھ نہیں تھی کہ امریکہ کا کیا پلان ہے، لیکن اس نے مان لی باقی باتیں، یہ اسے پتا نہیں تھا. میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ حلق کو بھی نہیں پتا کہ امریکہ کا اصل پلان یہ ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 200% امریکہ کا یہی پلان ہے کہ پاکستان میں ٹرموائل کریٹ کر کے ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے اتنا مجبور کر دو میں جکڑ گیا کہ بالآخر یہ اپنا نیوکلیئر پروگرام اٹھا کے پلیٹ میں رکھ کے ہمارے حوالے کر دیں، اور اس کے بعد پاکستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خطے میں انڈیا کا غلام بن کے رہ جائے. یہ ہے ٹوٹل اور فائنل پلان. اور جب یہ ہوتا ہے تو پھر چین کے خلاف فائنل ایکشن امریکہ لے گا. ان دو ممالک کے اکٹھے ہوتے ہوئے یہاں پہ طاقت کا توازن مختلف ہے انڈیا کے لیے، کیونکہ امریکہ بہت دور ہے. تو ان ساری چیزوں کو سمجھے، بڑی کڑوی باتیں میں نے کی ہیں. اینڈ میں یہ بڑا پیارا کارٹون ہے، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ذرا چیک کریں. آگے پی ڈی ایم ہے، اور جو وہ گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سمجھ لیں کہ پاکستان ہے اور اس کی معیشت ہے. پیچھے سہولت کار آپ کو نظر آ رہے ہیں حلق صاحب. عمران خان کھڑا ہے ٹائر لے کر اور کہہ رہا ہے میری مدد لے لو، میں چلا سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں اتار دیے ٹائر؟ عمران خان تو اس کو صحیح چلا رہا تھا، انہوں نے ٹائر اتار کے پیچھے چھوڑ دیے ہیں اور لے کر آگے چل پڑے. اب آپ مجھے بتائیں یہ کتنا آگے جا سکتے ہیں. عمران خان ان کو بڑا آسان مشورہ دے رہا تھا کہ معیشت مجھے چلانے دو اور کنٹینیوٹی رہنے دو. عمران خان کی اتنی طاقت کو دیکھ کر بظاہر اب ایسا نظر آ رہا ہے کہ پوری طرح سے میچ فکس کیے بغیر الیکشن میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کو لٹکایا جائے گا، اور جب تک 100 پیاز اور 100 جوتے نہیں کھاتا، نہ شہباز جائے گا، نہ حلق پیچھے ہٹے گا، نہ نواز شریف پیچھے ہٹے گا. اس کا انجام جو بھی ہوگا پھر وہ دیکھا جائے گا. عوام پھر خود فیصلہ کریں گے، اپنے ہاتھ میں سب کچھ لے لیں گے. ان لوگوں کے گریبان میں عوام کا ہاتھ ہوگا. کسی کو نہیں پتا، ابھی کسی کو نہیں پتا، نہ کوئی کچھ کہہ سکتا. لیکن یہ تحریک چلنے سے پہلے انسان کے بچے نہیں بن رہے. بلاول امریکہ گیا ہوا ہے، زرداری نے کہا ہے شاید کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، حکومت آپ کی بڑی محنت سے ہم نے بنائی ہے، ہم ساتھ ہوں گے، آپ کے چلائیں گے. یہ بیان کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ سے انعام کی رقم آئے کہ آئی IMF سے بھی سب کچھ مل جائے گا، فکر نہ کرو. اور میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے، مسئلہ معیشت بھی نہیں ہے. عمران خان ٹاپ کوالٹی معیشت چھوڑ کے گیا ہے. 6% اس کی گروتھ اس سال ہونی ہے، 5.9 سے 6% تک اس سال اس کی گروتھ ہونی ہے. نون لیگ 5.5% آخری سال چھوڑ کے گئی تھی تو اب تک چیخے مارتے ہیں. پچھلے سال 5.6% گروتھ کی ہے عمران خان نے، اس سال 6% گروتھ ہونی تھی. گروتھ بھی ٹھیک تھی. ٹیکسٹائل کی صنعت بڑھ رہی ہے، اوور آل ایکسپورٹس بڑھی، ریمیٹنسز بڑھی، صنعتی پیداوار بڑھی، زراعت بڑھ رہی ہے. کوئی شعبہ نہیں ہے جو تنزلی کا شکار ہو، کوئی پاکستان میں ایک شعبہ نہیں ہے جو تنزلی کا شکار ہو. معیشت ٹاپ نوچ پوزیشن میں ہے. سوائے بیلنس آف پیمنٹ کے مسئلے کے ایک مسئلہ، اور وہ کیسے حل ہوتا ہے؟ بس ایکسپورٹس بڑھاتے جائیں، جیسے جیسے بڑھتی جائیں گی مزید آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. سو ان کو پتہ ہے معیشت بہت اچھی حالت میں ہے، اس لیے یہ جان کے امریکی ڈالرز کا انتظار کر رہے ہیں کہ تھوڑا ماحول ٹھنڈا ہو یا ہم کریک ڈاؤن کر کے سب کو اندر ڈال دیں، جیلیں بھریں، جو بھی کریں، پھر ہم آرام سے IMF اور امریکہ سے پیسے لے کے معیشت آگے بڑھا لیں گے. اور بڑھ بھی جائے گی کیونکہ معیشت بہت اچھی حالت میں ہے. سوائے ڈالر جو ان سے نہیں رک رہا، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے فیصلے نہیں ہو رہے. اسٹاک مارکیٹ بھی اس لیے کہ یہ گھبرائے ہوئے ہیں، ان سے فیصلے نہیں ہو رہے. کیوں؟ مہنگائی عالمی مسئلہ ہے. میں 2-2.5 سال سے آپ کو بتا رہا ہوں، جب سے کرونا آیا تھا، کہ یہ مہنگائی جو ہے، اب یہ جو لہر ہے جو واقعی بہت بڑی، اور پھر جو
5-6 مہینے پہلے ایک ایکسٹریم لہر شروع ہوئی تھی مہنگائی کی. میں آپ کو بار بار واضح کہتا تھا کہ یہ مہنگائی عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ عالمی ہے. تب آپ لوگ کرتے تھے طنز، تب آپ لوگ کرتے تھے تنقید. وقت نے ثابت کیا کہ آپ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ عالمی مہنگائی ہے، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے عوام خلاف ہو جائے گی. پہلے ہی پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے، عوام بھی خلاف ہوگی تو اگلا الیکشن جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا سب کچھ فکس کر کے بھی. حلق کے لیے بھی ان کو بچانا مشکل ہو جائے گا اگلے الیکشن میں. جب اتنا مسئلہ بن جائے تو دھاندلی کسی لیول تک ہوتی ہے، 15-20-30 ہزار ہوتے ہیں ایک حلقے میں، آپ 60-70 ہزار جعلی ووٹ ہر حلقے میں نہیں ڈال سکتے، یہ ممکن نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ پریشان ہے صرف ایک مہنگائی کی وجہ سے، اور وہ عمران خان ہے جو ڈٹ کے کھڑا رہا 3.5 سال اور ملک کے لیے ایک ایک فیصلہ درست کیا، اپنی پرواہ نہیں کی، اپنی مقبولیت کی. یاد ہے میں آپ کو یہ لفظ کہتا تھا کہ عمران خان نے اپنی مقبولیت قربان کر کے یہ فیصلے کیے ہیں. اللہ الحق ہے سب کچھ سچ ثابت ہوا جو بات میں آپ سے کرتا تھا. اب یہ لگتا تھا کہ یہ ٹی سی ہے، آج آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سچ تھا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو. آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ.